अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही रोमांटिक वडेरा बेस, रिवेंज बेस, वनी बेस, रूड हीरो के साथ हार्ट टचिंग नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो तो नावल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए। अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और पता चलता है कि कितने ऑडियंस हमें पसंद कर रहे हैं। जी तो बेहतर चलते हैं आज की वीडियो की जानिब और देखते हैं कि आज का नावल कैसा है और आपको कैसा लगता है। जी तो चलते हैं वीडियो की जानिब। कैसे कहें हम अपनी दास्तां, बहते हैं आंसू, चुप है ज़ुबां, कोई टूटा तारा मुझे गम दे गया, अपनों ने जो ज़ख्म दिया मौला कोई सुनता नहीं मेरी दुहाई, चुभने लगी है मुझे ये तन्हाई। सिक्योरिटी के हिसार में आगे बढ़ते दुल्हान वक्त के कदम ऑडिटोरियम के दरवाजे से आती आवाज़ पे थमे थे, जहाँ पर पुरसोज सुर जागा था। जैसे मोहलत मुझको थोड़ी सी दे दे या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। मोहलत के लिए जाने वाली फरियाद की तकरार दुल्हान को अजीब से एहसास में मुब्तला कर गई थी और इस पर परिविश का चेहरा देखना चाहता था, जिसकी आवाज़ में ज़माने भर का दर्द बोल रहा था। मैकेनिकी अंदाज में उसके कदम लड़खड़ा गए और वो फिर उसको देखने के लिए रुका। रफ्ता रफ्ता टूट रही सारी जंजीरें बन के फिर क्यों रूठ गई मेरी तकदीरें। दुल्हान उसके सामने रुका जो खुद में मगन ही था और फिर आंखें बंद किए उसे लफ्ज़ों की तकरार कर रही थी, जबकि उसके इर्द गिर्द बैठे लड़के झुर्रों की जैसी आवाज़ के साथ उसके दिल अवेज चेहरे को तके जा रहे थे। रेत की दीवारों सी लगी हाथ की लकीरें। दुल्हान ने बेसाख्ता बंद मुट्ठी को खोले हाथों की लकीरों को देखा था जो उसकी तरफ से उलझी थी, जबकि उसका रवां रवां समात बने इसे मज़ीद सुनना चाहता था। मुझ पे हंसती खुशियाँ दिल मेरा चीरे। दुल्हान को दिल की चुभन बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि वो लड़की उसकी ज़ात पे मजाक कर रही है। अभी कुछ देर पहले उसे सुनने की चाहत मादूम पड़ी थी और अभी ही उसकी तवज्जो ने दुल्हान लंबे लंबे डाक भरता हुआ वहाँ से निकलने लगा था। कोई ना पूछे मुझसे मेरे दिल की तन्हाई कितने टुकड़ों में है बिखरी मेरी हार चाई। दुल्हान का आगे बढ़ने का रास्ता मुश्किल पड़ा था और उसे फर्श पे बिखरे कांच और उन पर मुंजमद खून का रंग नजर आ रहा था और उसकी आंखें वहशत से सुर्ख पड़ने लगी थी। क्या सितम है, सुनता नहीं कोई दुहाई, मुझको मेरे गम से दे कोई रिहाई। वो तेज तेज कदमों से वहाँ दूर जा रहा था, न जाने उसके अंदर की वहशतें उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ती थी। शूट हर नेक्स्ट टाइम आई डोंट वांट टू हेयर हर वॉइस। चेहरे पे ज़माने भर की सख्ती से जाए उसने अपने गार्ड को हुक्म दिया, जो न समझी से अपने उखड़ मिजाज मालिक को देखे महज सर हिला के रह गया। वीसी के रूम की तरफ बढ़ते हुए एक बार फिर वहशत निगाह से ऑडिटोरियम पे निगाह की थी, जहाँ से कुछ स्टूडेंट बाहर आ रहे थे और वो ना चाहते हुए भी उनको नहीं रोक सका। दैट्स अमेजिंग अनाया, अना योर वॉइस रियली सूथिंग द सोल। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने हमेशा की तरह उसकी जादुई आवाज़ की तारीफ़ की तो वो शाये करने लगी थी। और चलना चाहिए ना, आई थिंक सेमिनार टाइम शुरू होने लगा है। और उनके क्लास फेलो अदील ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, वहीं बोरिंग बातें यार, यूनिवर्सिटी के सेमिनार में पॉलिटिशियंस का क्या काम भला। अना ने बददिली से कहा तो सब उसे तासिब से देखने लगे। एक तो ये ज़माने भर की फालतू का फोफट जाने वाली लड़की, तुमको नहीं जाना तो ना जाओ, हमारा दिल क्यों ख़राब करने लगी हो, जबकि मेरा तो मोस्ट फेवरेट जंग पार्टी का नुमाइंदा। ओ प्लीज़ साशे जाओ तुम लोग, मैं ज़रा कैंटीन का विज़िट कर लूँ। अना ने बाकायदा हाथ बांध की इल्तिजा की थी तो सब उसे घूरियों से नवाजे वहाँ से निकल गए। कैंटीन का इक्का दुक्का लोग थे और एक चाय का आर्डर देते वो नोटिस गंगालने लगी थी जब उसकी टेबल बजाते सामने बैठा था। हाय स्वीटी, तुम नहीं जा रही सेमिनार में, हालांकि तुम्हारी ही फील्ड है ये। सामने बैठे शख्स ने उसे चिढ़ाया, मेरी तो नहीं, आपकी ज़रूर मिस्टर दरीद, आपका तो आवा ही आवा ऐसा ही नसू। वो शाने उचकाए फिर से नोटिस पे नज़रें जमाए बैठी थी। तभी हाँपते कांपते कश्यप वहाँ आई थी। वो बीसी साहब स्टूडेंट ऑफ द लायर भी अनाउंस करने लगे हैं। कॉमर्स डिपार्टमेंट से तो तुम्हें वहाँ होना चाहिए था। वो उसका हाथ पकड़े खींचने लगे थे तो तकरीबन उसे वहाँ से उठना पड़ा था।
सेमिनार के इख्तितामी इल्क़ाबात के साथ ही मुख्तलिफ शोबों के लोगों को एवार्ड्स भी मेहमान खसूसी से दिलवाए जा रहे थे। जब अपने नाम पर वो बुरी तरह चौंकी थी। स्टूडेंट ऑफ द ईयर उसके नाम से अनाउंस किया जा रहा था। वो मुश्किल अपने दिल की धड़कनों पे काबू पाए स्टेज पे आई थी। नाउ वी विल इनवाइट आवर स्पेशल गेस्ट टू पर्सन ही दिस अवार्ड शील्ड टू एनुअल अना दिलावर। स्टेज पे मौजूद ऑर्गेनाइज़र ने दिलहाम बख्त को बुलाया था और इस अवार्ड शीट के लिए के साथ एक सफ़ेद बीचों बीच से किया गया, जहां उन्हें स्टूडेंट को गुड विशेस वगैरह लिखनी थी। दिलहाम इन मोमी आंखों के बलखम में मगन इस सफ़ेद पर्चे पर अपने अल्फाज लिखने लगा। वहशत अज इश्क, तर्स माफासला हास्त, वहशत अज गुस्सा, तर्स महात्मा हास्त अनादिल। एक मुख्तसर सी तहरीर पर पर्शियन में लिखते हुए वो शील्ड उसके हाथ में पकड़ाई थी, जिसे उसने लरजते हाथों से ले लिया और भूले से भी निगाह उसमें माने ग्रामी की तरफ नहीं की गई थी, जबकि दिलहाम की नज़रें उसके चेहरे से हट ही नहीं पा रही थी। अना ने धड़कते दिल के साथ सामने मौजूद अपने फ्रेंड को देखा और मुख्तसर अंदाज में थैंक यू स्पीच करते हुए स्टेज से उतर आई। हाउ लकी यू आर, तुम्हें दिलहाम बख्त के हाथों से अवार्ड लेने का मौका मिला है। सड़िया लड़की, हैंड शेक तक नहीं की तुमने। कॉलेज के बरामदे को क्रॉस करते हुए दिलहाम के कदम उसके जवाब को जानने के लिए मदहम पड़े थे। अना दिलावर, हर ऐरे गैरे से हाथ नहीं मिलाती हूँ, एक अदा से कहते उसने मसनूई अंदाज से बाल झटके थे। दुल्हाम जबड़े से आपस में सख्ती से टकराए, जबकि मुठियाँ पीछते उसे न जाने क्यों ये आवाज़ अपनी कैद में लेने लगी। उसने एक बेबस निगाह उस परी चेहरे पर डाली थी जो लड़कियों के झुरमुट में शान तमतराक से खड़ी थी। दुल्हाम शान बेनियाजी से चलता वहाँ से हटते अपनी गाड़ी में जा बैठा था। आंखें मोदे नशीस्त पाए से पुश्त लगाई तो एक चेहरा पूरे हक से आंखों की चिलमिन पे उतरा था और उसने फौरन आंखें खोली। अना, हर ऐरे गैरे से हाथ नहीं मिलाती हूँ, आज के दिन की सौगात शायद उसकी आवाज़ ही थी। आ गई लड़की, कवि साहब ने अपने 1.5 इंच की ऐनक के ऊपर से झांकते हुए देखा। जी सर। वो अपना बैग अपनी टेबल पर रखते ही 80 साल अपने बास को देखते मसनूई मुस्कुराहट से जाए मुस्काई। तो क्या रहा आज के दिन, कोई बड़ी खबर? चश्म के ऊपर उनकी निगाहें अब उसके नीचे से अखबार से लिपेट रही थी। अना को समझ नहीं आती थी कि ये शख्स देखता किस एंगल से है। अना दिलावर को बेस्ट स्टूडेंट के अवार्ड मिला है। वाओ। वो बैग से अपनी शील्ड निकाले उसे दिखाने लगी थी, पर उन्होंने हाथ के इशारे से मना किया था। एक इंटरव्यू के लिए जाना होगा तुम्हें, ऑफिस की गाड़ी रेडी खड़ी है। 5 बातें अपने बास को कोफ्त ज़दा अंदाज में देखा। मैं कैसे इंटरव्यू ले सकती हूँ? मैं तो सिर्फ प्रिंटर ऑपरेटर हूँ ना। कवि साहब की आंखें फिर से ऐनक से झांकने लगी थी। इस महीने की सैलरी लेनी है या नहीं तुम्हें? अना की आंखें मुकम्मल खुली थी। बुढ़ा सठिया गया है। अना, मरे या जिए, इंटरव्यू तो करना ही होगा तुम्हें, पर बाहर ड्राइवर से कहो तुम्हें बख्त हवेली लेके जाए। कवि साहब की बात पे उसका दिल चाहा कि हाथ बुढ़े की आखिरी 2-4 सांसें भी छीन ली। जो उसकी उम्र अल्लाह अल्लाह करने की थी, इसमें भी वो दूसरों को जलील कर रहा था। पर अखलौती नौकरी भी तो प्यारी थी जब वह मुश्किल हाथ लगी थी। पर सर वो है कौन? दुल्हा दुल्हा। एक तो नाम ही कम वक्त का ऐसा है कि ज़ुबान पर नहीं आने दे रहा। मोबाइल सर्च कर लो, पॉलिटिशियन है, अभी 1 हफ्ते पहले ही इलेक्ट हुआ है। सरसरी से अंदाज में उसका तारुफ देते हुए फिर से हाथ में पकड़ी फाइल पे झुक गया। अल्लाह अल्लाह, बुढ़े बाबा जाने कौन सी सीप सिलाई कर रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता इस बुढ़े के दिमाग में क्या चल रहा है। और सुन लो, कल के अखबार में दुल्हाम बख्त का इंटरव्यू छपना ज़रूरी है, इसलिए जब हाथ में पर्चा थामा हो तभी आप पिसाना, वरना नहीं। वह हक्का बक्का कवि साहब को देख रही थी। वो पाँव पटकते बाहर आई थी। ओ, कहाँ है ये बख्त हवेली? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो आड़े पाड़े इधर उधर देख के जा रही थी। उसने पाड़ खाने वाली निगाहों से ड्राइवर को देखा। जी बस यही शहर से 2 घंटे के फासले पे। ड्राइवर की बात सुनते ही वो झिंझिलाती हुई गाड़ी में बैठी और पूरे रास्ता दिमाग इस अवार्ड में रहा था जो उसे अपने बाबा को दिखाना था। पर किस्मत की यावरी जो रात गई ही शायद घर पहुंचने वाली थी, तब तक बाबा ने सो जाना। उन्हीं सोचों की गिरदाव में उसे 2 घंटों का सफ़र तय किया और ऑफिस की गाड़ी ऐसी थी कि उसके जिस्म का एक एक हिस्सा दुखने लगा था। बैरूनी गेट की आहनी मजबूती को देखते हुए उसे कदीम राजा महाराजा की हवेली लग रही थी। सुस्त रवि से चलते वो दलान तक पहुंची थी। सुने क्या दुल्हा बख्त यही मिलेगा?
ایک گھنی مونچھوں اور داڑھی والا شخص جس نے مکمل چوکیدار والا یونیفارم پہن رکھا تھا، اسے دیکھتے ہی انا نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا، دلہام بخت۔ سرد آنکھیں اس پہ گاڑے جواب دیا گیا تو انا بار بار اس کا نام ورد کرنے لگی جو بھول جو رہا تھا۔ ہاں وہی دلہام بخت، ہم اخبار سے آئے ہیں ان کا انٹرویو کرنے، اس نے جلدی بتایا، مبادا کہ اس کی سرد نگاہوں سے وہ فریز ہی نہ ہو جائے۔ اسے ایک بار پھر سر تا پیر دیکھنے کے بعد چوکیدار نے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے اسے محل نما عمارت دھند میں لپٹی نظر آئی تھی۔ اتنی دور پیدل چلنے کا تصور اسے نڈھال کرنے لگا تھا، پر جانا تو تھا 100 قدم بھاگتے قدموں سے چوکیدار کے پیچھے تھی، جس نے اسے مرکزی دروازے پہ چھوڑنے کے بعد واپسی کا رخ موڑ لیا۔ عجیب، اپنا فیورٹ لفظ دہراتے اس نے ایک تنقیدی نگاہ ادھر ادھر ڈالی، جہاں اکثر عورتیں اور مرد اسے لان کی مرمت، پودوں کیاروں کے ساتھ چھیڑخانی کرتے دکھائی دے رہے تھے، جسے کوئی روبوٹ کی طرح۔ وہ سر جھٹکے مرکزی دروازہ کھولنے لگی تھی، پر پہلے ہی کھل گیا۔ وہاں بھی کم و بیش باہر والے چوکیدار کا ہم شکل آدمی جی بولتے گویا اس کی آمد کا وجہ جاننے لگا۔ وہ مجھے دلہام بخت سے ملنا ہے انٹرویو کے لیے، نہ جانے اور کتنے بندوں کے سامنے یہ نام لینا پڑتا، تبھی اچھے سے یاد کیے بولا تو اس نے شخص نے دروازہ کھول دیا۔ وہ حیرت زدہ سی اندر داخل ہوئی اور خود کو کوئی ماورائی مخلوق سمجھتے یہ چیزیں چنیوٹی لکڑی سے بنے اندر کھلتے دروازے، پیتل، چاندی اور دیگر دھاتوں سے بنے قدیم نقش و نگار لیے یہ حویلی اسے پراسرار سی لگی تھی، نہ جانے اس کی اگلی منزل کیا تھی۔ بی جی یہ بڑے والے دروازہ گھر اندر کھلتا ہے جی۔ پاس سے گزرتی راجستھانی لباس پہنے ایک ملازمہ نے اس پر ترس کھائے اسے آگاہی دینی چاہیے۔ وہ سر ہلائے اندر داخل ہوئی، جو باہر کی قدیمی عمارت کے بالکل برعکس تھی، لیکن لاؤنج میں پڑا مہنگا فرنیچر وہاں کے مقیموں کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حویلی میں داخل ہوتی انا کا دل گھبرایا سا تھا۔ اب تو جان تھی کہ لبوں پہ اٹکی تھی کہ یہ سرخ دیواریں، چنیوٹی لکڑی سے بنا مضبوط دروازہ، سب کچھ دیکھا سا لگا تھا، پر کہاں اکثر ہمارے وجدان میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایسی جگہوں میں سے ایسے ہی لوگوں سے شاید دیکھ اور مل چکے ہیں۔ نفسیات کے ٹیچر کی بات کو دماغ میں دہراتے انا نے عامر خان کے عظیم کول آل از ویل کا پرچار کرتے اعتماد بحال کرنا چاہا اور قدم آگے بڑھائے تھے۔ ارے انا تم یہاں، واو واٹ اے سرپرائز یار، ایک مخصوص جانے پہچانی آواز پہ فوراً پلٹی تھی۔ سامنے ہی درید حسب عادت چنگم چباتے اسے دیکھ رہا تھا۔ درید تم؟ او مائی گاڈ، شکر ہے یہاں کوئی انسان تو دکھا۔ انا کی ہوشی بے ساختہ تھی، جبکہ درید کو اس کی بات سن کے دھچکا لگا تھا۔ یو مین گیٹ سے لے کر یہاں تک تمہارا کسی انسان سے نہیں بلکہ ہلائی مخلوق سے واسطہ رہا؟ درید کی بات پہ وہ شرمندہ ہوئی تھی۔ نہیں آئی مین تم وہ پہلے انسان ہو جسے میں یہاں جانتی ہوں۔ وہ شرمندہ سی وضاحت دینے لگی۔ تم یہاں کیسے؟ درید نے اس کی شرمندگی کا تاثر زائل کرنا چاہا۔ پتہ نہیں یار، کوئی دلہام بخت ہے جس نے کوئی الیکشن جیتا ہے، اسی کے انٹرویو کے لیے کبھی صاحب نے بھیج دیا ہے اس پر اسرار سی حویلی میں۔ ایک تو مجھے پولیٹکس اور پولیٹیشنز میں ذرا سے بھی انٹرسٹ نہیں، اور اوپر سے یہ آفت۔ وہ بیزاری سی اپنی یہاں آمد کی وجہ بیان کر رہی تھی۔ درید اسے باغور سن رہا تھا، اور درید اس کی بات سنتے ہی ایک دم ہنکار بننے لگا۔ جو مین تم دلہام بخت کا انٹرویو کرنے آئی ہو، اور وہ بھی بنا پرمیشن کے؟ درید نے حیرانگی سے سر تا پیر تک اس کا جائزہ لیا۔ ہاں نا، تمہیں تو پتہ ہے یہ میری پارٹ ٹائم جاب ہے، لیکن یہ انٹرویو وغیرہ درید نہیں، انہیں بتا دو کہ جو بچے بنا تیاری کے پرچے دینے جاتے ہیں وہ وہیں فیل ہو جاتے ہیں، اور لوزر سے دلہام بخت بات نہیں کرتا۔ بھاری گمبھیر آواز پہ درید کے ساتھ ساتھ انا کا دل بھی حلق میں آیا تھا۔ ایکسکیوز می، ٹیک اے سائیڈ۔ وہی بھاری آواز انا نے رخ موڑے اپنے پیچھے کھڑے شخص کو دیکھا تھا، اور اسی لمحے اس شخص کے گلاسز لگانے کے لیے اٹھتے ہاتھ بری آنکھوں کے پاس ابھرے سیاتل کو دیکھتے رکے تھے۔ انا دل نیم والبوں سے سرگوشی سے ہوئی تھی۔ بھائی آپ یہ انا ہیں اور میری کلاس فیلو۔ درید اسے دیکھتے ہڑبڑایا تھا، جبکہ انا یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے اس شخص کو دیکھا تھا، پر کہاں کچھ یاد نہیں۔ ہیلو سر، آئی ایم انا دلاور۔ وہ بے ساختہ ہی اپنے ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے اپنا تعارف کروانے لگی تھی۔ درید کیا تم نے اپنی دوست کو بتایا نہیں کہ دلہام بخت ہر ایرے گہرے سے ہاتھ نہیں ملاتا؟ نظریں انا کے گلابی چہرے پہ ٹکائے وہ سرد انداز میں درید سے مخاطب تھا۔ وہ بھائی یہ بھی ابھی تو آئی ہے، آئی مین آپ کا انٹرویو اپائنٹمنٹ ہے ان کی؟ دلہام نے آبرو اچکائے اور اپنے پیچھے ٹھہرے منہ سے اپنے ہاتھ بندے سے پوچھا۔ نو سر، بنا ڈائری میں دیکھے ہی اس نے جواب دیا تو دلہام بخت کندھے اچکاتے وہاں سے ہٹ گیا۔ انا ابھی تک اس شخص کی پرسنالٹی کے سحر میں کھوئی ہوئی تھی، جو کہ فارمل
ڈریس پینٹ میں اپنے اونچے لمبے قد کی شاندار پرسنالٹی سے پورے ماحول پہ چھا گیا تھا۔ جب وہ درید نے اس کے سامنے چٹکی بجاتے اسے ہوش میں لایا۔ کیا بندہ ہے یار یہ دلہام بخت، آئی ایم امپریسڈ، انا نے نیم سرگوشی میں کہا تو درید کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے خواب سے جاگی۔ کیا ہے یہ؟ مطلب تم ان سے امپریس ہو محترمہ، لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج آپ کا انٹرویو نہیں لے پائیں گی۔ ویسے بھی تو زبردستی بھیجا گیا تو بیٹر لک فار نیکسٹ ٹائم۔ درید ہلکا پھلکا انداز اپنائے، اسے واقعی گہری نیند سے جگایا تھا۔ نو اٹس نیسیسری، مجھے ان کا انٹرویو لے کے ہی جانا ہے ورنہ میری پاکٹ پے کٹ جائے گی۔ درید کچھ پلیز کرو۔ سارا شہر اڑن چھو ہو گیا جبکہ پے کے لالے پڑنے لگے تھے۔ اب تو بہت مشکل ہے، اب تو وہ آؤٹ آف اسٹیشن جا چکے ہوں گے یا پھر وہ شاید ڈیرے پہ۔ درید کی باتوں نے اسے سخت اہانت کا احساس جاگا تھا۔ کیا مطلب اپائنٹمنٹ؟ یہ کوئی تمیز تھوڑی ہے نا، ایک بندہ اتنی دور سے چل کے آیا ہے اور کم سے کم اس کا احساس کر لے۔ تمہیں نہیں پتا کہ وہ کبھی بڈھا یہ گاڑی کا پیٹرول بھی میری جیب پہ ہی ڈال دے گا۔ انا نے اس کے سامنے مجبوری کا رونا رو دیا تو درید کی ہنسی چھٹکی۔ ریئلی انا، یو آر انبلیویبل، تم ہنس رہے ہو، میری جان سولی پہ لٹکی ہے۔ بتاؤ میں کیا کروں؟ کیا جاتا، دو باتیں بتا دیتے ہو اپنے بارے میں، بیوی بچوں سے اپائنٹمنٹ لے کے ملتا ہے کوئی؟ کیا وہ پریشانی سے درید کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں ایسا کرو خود سے لکھ لو۔ تو وہ دو آپ ہاتھ آنے والی نہیں ہیں۔ درید کی ہنسی نہیں رک رہی تھی لیکن انا کے شیطانی دماغ کو ایک کک دے گیا تھا۔ وہ دل میں اس آئیڈیا پہ مسرور ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ گھر کے لیے واپس مڑنے لگی اور اس کا سامنے دو لڑکیوں سے ہوا تھا جو خود میں مگن تیزی سے حویلی کے اندر بڑھ رہی تھی۔ انا نے ان کے بارے میں اندازہ لگانا چاہا کہ وہ کون ہو سکتی ہیں، پر سر جھٹکتے وہ واپس بڑھ گئی۔ اتنی دیر کر دی بیٹا؟ گھر پہنچتے ہی باپ پریشان چہرہ نظر آیا تھا۔ وہ فضول کبھی صاحب نے آؤٹ آف فیلڈ بھیج دیا تھا کسی پولیٹیشین کا انٹرویو لینے۔ بدبخت حویلی، آپ نے کچھ کھایا؟ نسرین آئی تھی کہ آج؟ وہ ایک سانس میں تمام جواب دیے کچھ کچن کی طرف بڑھ گئی اور بنا ان کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے، عجیب سائیکو لوگ ہیں بابا۔ ایک تو حویلی اتنی پراسرار سے اوپر سے زندہ لاشیں گھوم رہی تھی سوائے درید کے۔ وہ بولتے ساتھ ساتھ اپنے لیے کھانا بنانے لگی تھی۔ درید کو وہ دلاور یزدانی نے سر اٹھائے اسے دیکھا۔ وہ اس دلہام بخت کا بھائی، یہ تو مجھے حویلی جا کے پتہ چلا۔ ویسے درید میرا بیچ میٹ بھی ہے اور بابا وہ ایک بھائی مشرق ہے تو دوسرا مغرب کا۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ میں نے کہا انٹرویو لینے آئے ہیں، کہتا ہے جو بچے بغیر پیپر تیاری دیتے ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ لو اب اس میں بھلا کیا لاجک تھی؟ جو خام خواہ فلسفہ جھاڑنے لگا۔ کچھ لوگوں کو تو ویسے ہی بیماری ہوتی ہے، کچھ پوچھو نہ پوچھو بول ہی پڑنا ہے۔ دلاور یزدانی اس کی بات سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ جو آدھی بات ان کے سامنے اور فریج میں منہ دے کر رہی تھی، لیکن اس کی آخری بات پہ چہرے پہ مبہم سی مسکراہٹ کھلا گئی کیونکہ وہ خود ہی ایک بات ہے کہ جواب میں ہسٹیریا سنائی تھی۔ فائن چل جاتا ہے، ٹونٹ مارا تھا، سن لیا ہوگا، بنا کوئی سوال نامے لیے میں انٹرویو کرنے آئی ہوں۔ پر کیا بات ہوئی؟ میں اجنبیوں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ تو بھائی ہم کون سا مرے جا رہے تھے ہاتھ ملانے کو؟ جو آپ کے ہاتھ سونے کے ہیں انہیں چھونے سے ہم بھی سونے کے بن جائیں گے۔ عجیب اور شدید بے عزتی کا احساس انا کو چین نہیں لینے دے رہا تھا جبکہ دلاور یزدانی خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ اب تو میں نے سوچ لیا تھا کہ اس دلہام بخت کا انٹرویو میں ہی چھاپوں گی اور ایسا چھاپوں گی کہ اس کی حویلی میں گونگے بہرے گھوم رہے تھے نہ ان کی چیخیں نکل جانی ہیں۔ بچوں پتہ نہیں اس کا پنگا لیا کس سے ہے تم نے؟ ہل کے کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ وہ کمر پہ ایک ہاتھ رکھے سالن کا چمچہ بھی لہرا کر باتیں کر رہی تھی۔ دلاور یزدانی کے پاس ماسوائے اس کی بات سننے کے اور کوئی کام نہ تھا۔ انو بچے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تمہاری باتوں سے ہی پیٹ بھر لیا۔ دلاور یزدانی کی بات پہ اس نے روٹھے پن انداز میں اپنے باپ کو دیکھا اور شاید اس کے بابا اپنی جوانی میں بہت حسین رہے ہوں گے، تبھی تو ان کی بیٹی بے تحاشا حسن کی مالکہ تھی۔ پکا نہ رات کو ایسیڈیٹی تو نہیں ہوگی نا؟ اور پھر ان کی بات نظر انداز کرتے بولی تھی، نہیں بالکل بھی نہیں ہوگی، اگر ہوئی تو تم سے اور کس سے سنوں گا؟ وہ اپنے باپ سے بات کرتے ہوئے ان کو محسوس کروا رہی تھی۔ ان کی بات پہ انا کے لبوں پر مسکراہٹ کھلا گئی۔ اس کے بابا ایسے ہی تھے، جب ان کا دل نہیں ہوتا تھا تو وہ سارا الزام انا کی باتوں پہ لگا دیتے۔ وہ تیزی سے کھانا کھاتے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی تھی اور پاکستان کے مشہور پولیٹکس شخصیات سے ان کی مماثلت اور خصوصیات ڈھونڈے دلہام بخت کا بہترین سوال اور جواب نامہ تیار کر چکی تھی اور جو واقعی حویلی کے مردوں کو بولنے پہ مجبور کر دیتا۔ یس انا ڈیئر، مجھے تو تم سے پیار ہو گیا ہے۔ اوپس، میں تو خود کی فیورٹ بنتی جا رہی ہوں، دل چاہتا ہے تمہارا منہ چوم لوں۔
وہ آئینے کے سامنے ٹھہری اسے ہی اپنی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی، کیونکہ کارنامہ ہی ایسا سر انجام دیا تھا۔ اپنا بہترین ورک جس میں اس نے دلہام بخت کے علاوہ باقی سب سیاسی شخصیات کی سیملیرٹیز نکالی تھی، انہیں کبھی صاحب کو میل کرتے ہی ساتھ ہی خود کو شاباشی دیتے ہوئے سو گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے کس کے ساتھ پنگا لے لیا۔ دلہام کی آنکھ مسلسل ہوتی بیل اور کاج سے کھلی تو وہ خوف زدہ سا اٹھ بیٹھا تھا۔ سرسری نگاہ موبائل پر ڈالی جہاں موسیٰ کے ان گنت میسیجز تھے، جس میں لاسٹ یہی تھا کہ سر ٹی وی آن کریں۔ جس سرکل کا وہ حصہ تھا، آئے روز کچھ نہ کچھ انوکھا پروپیگنڈا ہوتا جا رہا تھا جس میں قطعاً انٹرسٹ نہیں رکھتا تھا۔ اس کی عادت سے واقف ہونے کے باوجود بھی موسیٰ کی حرکت اسے سخت غمگین کر گئی۔ ٹی وی آن کی جہاں کمرشلز چل رہے تھے اور عادت سے مجبور وائس لاؤڈ کیا، وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا کیونکہ اسے نیوز دیکھنے کی عادت نہ تھی۔ سرسری انداز میں ایک آدھ بار آنکھ ڈال لیا کرتا تھا۔ فریش ہوتے ہی وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے ٹھہرا اور بالوں میں کنگھا چلا رہا تھا جب شیشے میں ورٹیکل نظر آتی اپنی تصویر پہ چونکا تھا۔ ایک دم حیران ہو گیا۔ یقیناً دلہام وقت کے مخالفین اس بات کو ضرور اٹھائیں گے، جو شخص دو بیویوں میں انصاف نہیں کر سکا وہ بھلا عوام کے حقوق کیسے پورے کرے گا؟ جی ڈار صاحب، کیا کہنا آپ کا اس بارے میں؟ دلہام اینکر کی آواز پہ جھٹکے سے بولا۔ دیکھیں، یہی ہمارے فیوڈل سسٹم کی سب سے بڑی خامی ہے کہ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا تھا، اور ابھی صرف 2 شادیاں 5 بچے منظر عام پر آئی ہیں، جبکہ وٹ دا بلڈی شٹ مین وہ سے بار نیوز ٹاک کی نیچے لکھی سرخیاں پڑھنے پھنکارا تھا، جہاں نجی اخبار کا حوالہ دیتے ہوئے اس کی شادی شدہ بچوں اور فیملی ٹرمز کے ساتھ ساتھ ایک ایکسٹرا پوزیسو پرسنالٹی اور اپنی رعایا پہ بیجا ظلمات کی کہانی مرچ مسالہ لگا کے شائع کی گئی تھی۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکلتے باہر آیا جہاں موسیٰ پہلے ہی ریڈی ٹھہرا ہوا تھا۔ کیا بکواس چل رہی ہے؟ یہ کون ہے؟ اور اس اخبار کا ایڈیٹر؟ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ موسیٰ کے گریبان چاک کر دے، جو بیچارہ خود ہی صبح سے بکھلایا ہوا تھا۔ سر، ان کا کہنا ہے کہ ان کی رپورٹر خود آپ کے گھر انٹرویو لے کے گئی ہے۔ اور موسیٰ نے چیدہ معلومات دینے لگا جب اما سائن کے آنے پہ اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اللہ غارت کرے ایسے ہتھ کنڈا استعمال کرنے والوں کو، لے دے کہ میرے بچے کی ترقی کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اما سائن کی بات پہ موسیٰ پھر سے گھوریوں میں مرمت کی گئی تھی اور پھر وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ یہ کیا ہے؟ کاہے مجمع اکٹھا ہو گیا صبح؟ اما سائن کی بات پہ وہ چونکا تھا۔ سر، باہر میڈیا والے آئے ہیں، وہ آپ کا کل انٹرویو کے بارے میں۔ کل میں نے کس کو انٹرویو دیا؟ کیا آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا؟ جو بجائے اسے دفان کرنے کے میرے سر پر آ رہے ہیں۔ وہ زخمی شیر بنا دھاڑا تھا اور جب باقی سب اکٹھے ہونے لگے تھے، سر آپ کا تردید بیان ضروری ہو گیا، ورنہ لوگ تو وہاں باتیں یوں ہی ازیوم کر لیں گے اور آپ کو ایک بار میڈیا کو فیس کرنا ہی پڑے گا۔ موسیٰ کی بات پر وہ کچھ لہجہ خاموش ہوا تھا۔ میڈیا کو تردید بیان وہی دے گا جس نے یہ خبر چھاپی ہے، کیونکہ دلہام بخت لوگوں کو اپنی گواہیاں اور وضاحتیں دینے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ اور پھر تم ابھی مجھے اس اخبار کی ساری ڈیٹیل بھیجو۔ بنا کسی تاثر دیکھے وہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں موسیٰ نے اسے تمام ڈیٹیل بھیجی تو شاہانہ انداز میں لکھے جانے والے نام اس کے دماغ کی چولیں ہلا گیا۔ ناممکن ہی تھا کہ انا دلاور اس کے پیچھے تھی۔ انا کی آنکھ کھلی تو کلاس شروع ہونے سے پہلے ہی آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ اوپس، کیا یار انا، تم نے اس دلہام بخت کے غم میں سارے گھوڑے گدھے بیچ دیے ہیں جو مہارانی بن کے سو گئی ہو۔ ابھی تو جا کے لشاری صاحب کے درشن کرنے ہیں اور ان کا اسائنمنٹ لگ گئی نہ نظر بریلینٹ اسٹوڈنٹ کو آف کورس بابا سے نظر جو نہیں اتروائی تھی۔ گھر میں 2 افراد ہونے کی وجہ سے انا اکثر خود سے باتیں کرتی نظر آتی۔ دلاور جزدانی کے کمرے میں جھانکا تو وہ اسے آرام کرتے ہوئے نظر آئی۔ بنا ناشتہ کیے وہ کلاس کے لیے بھاگی، لیکن آتے آتے کافی دیر ہو چکی تھی۔ پریشان حال لوگوں کا واحد سہارا کینٹین جہاں پہ بیٹھے دھوپ سینکنے لگی تھی جب سیل باج اٹھا۔ کیا یہ واقعی دلہام بخت کا انٹرویو ہے محترمہ؟ کوی صاحب کے آفس سے کال آئی تھی۔ انا نے خشک حلق کو تر کرنے کے لیے پانی پیا اور جلدی سے بولی، جی سر، کوی صاحب نے ہی تو بھیجا تھا مجھے۔ انا کے پریقین انداز پر اگلا بندہ بھی اش کر اٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے بہتر انٹرویو کی خوشی میں آپ کل آفس نہ آئیے گا مس انا دلاور۔ دوسری طرف سے انتہائی روکھا جواب دیا گیا۔ اوہ ریئلی تھینک یو سر، مجھے تو کب سے چھٹی کی ضرورت تھی۔ بہت درجہ ایکسائٹڈ نظر آئی تھی۔ جی بالکل، آپ پرماننٹ چھٹی پہ رہیں۔ دوسری طرف سے فون رکھ دیا گیا۔ انا الجھی تھی پر دوسرے ہی لمحے آنے والی سوچ اس کی سانس بند کر گئی تھی۔ تو کیا مجھے جاب سے نکال دیا گیا ہے؟ اس نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا تھا۔
اور حیران ہوتے نکال ہی دیا ہوگا محترمہ، اگر دلہام بخت کی 2 بیویوں اور 5 بچوں کو سیکرٹ لیک کرو گی تو، جو ایک خاندانی اور مجبوری میں کی جانے والی شادی تھی اور دوسری لو میرج حسین اتفاق سے۔ درید نے اس کے سامنے اخبار پھینکتے نشست سنبھالی تو وہ چونک ہی اٹھی تھی۔ ہائے، بائی دا وے بھائی کے اتنی سیکرٹس تو ہمیں نہیں پتہ تھے جو تم نے بتایا۔ درید کا انداز صاف مذاق اڑاتا ہوا تھا۔ ہاں تو کیا جھوٹ لکھ دیا میں نے، ٹپیکل فیوڈل، اور کیا کام کرتے ہیں سوائے شادیوں اور بچوں کے علاوہ؟ بس لکھ دیا، میرا دل کیا تو، نوکری تو گئی سو گئی، وہ دل کے پاپڑ کیوں نہ پھوڑتی۔ واو، کیا محترمہ، ایسے انکشافات آپ نے دلہام بخت کے لیے دل کے کہنے پہ کیے ہیں اور ابھی زندہ ہیں، مجھے تو حیرت ہے۔ اور وہ کیا؟ ہر ایک کی ان کی آئیڈیل پرسنالٹی ان کی ماں ہے اور ان کی انسپائریشنل۔ درید کی آنکھیں لال ہونے لگی تھی اور جبکہ وہ سر اسبات میں ہلانے لگی تھی۔ ہاں تو سب کی ہوتی ہیں، بچپن سے تو ہیں، پر ان کی نہیں ہے مس انا۔ دلہام بھائی کی زندگی تکوں پر نہیں، حقیقت پہ چلتی ہے، اور تم نے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے خود کو پاتال میں دھکیل دیا ہے، کیونکہ دلہام بخت کو زندگی میں 2 چیزوں سے نفرت ہے، ایک ان کی ماں اور دوسرا جھوٹ، اور انہیں 2 چیزوں پہ تم نے اپنی فضالت جھاڑی ہے۔ درید کی آنکھوں کا سرد پن اسے ایک لمحے کو سہما گیا۔ تمہیں بھائی سے معافی مانگنی ہوگی انا، وہ اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ کافی دیر کی چھائی خاموشی کو درید کی آواز نے توڑا تھا۔ وہ اپنی سوچوں کے محور سے گم باہر نکلی تھی۔ معافی کس بات کی معافی؟ تمہیں ذرا شرم آئی ہے؟ ایک غریب لڑکی اپنے بیمار اپاہج باپ کو بستر پر چھوڑے اس لینڈ لارڈ کا انٹرویو کرنے گئی تھی، اور انہوں نے کیا کہہ دیا کہ اپنی سو کالڈ اپائنٹمنٹ کا، اور ویسے بھی تم نے ہی کہا تھا خود سے چھاپ دو، لو چھاپ دیا۔ درید اسے بات کر کے پچھتایا تھا، وہ یقین نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ اس جیسی انٹیلیجنٹ لڑکی نے اس کے مزاح کو سنجیدہ لے لیا تھا۔ گو ٹو ہیل، وہ پاؤں پٹکتے اخبار اس کی گود میں پھینکتے ہوئے نکل گیا تھا۔ انا نے کہتے ہی ساتھ اخبار کھول لیا، اور جہاں دلہام بخت کی بلیک اینڈ وائٹ بھی شاندار سی تصویر کے ساتھ ایک نشست دلہام کے ساتھ نمایاں لکھا گیا تھا۔ اچھا ہے اس آخر دماغ والے کے ساتھ نشست نہیں ہوئی، ورنہ انا تیرا تو جل جانا تھا۔ ایک تنقیدی نگاہ اس پر ڈالے وہ اپنا کارنامہ دیکھنے لگی۔ لو، کیا غلط لکھ دیا؟ دلہام صاحب، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ آپ کو ہینڈسم، پرسنالٹی، شور، انہوں نے یہی کہنا تھا، انتہائی رنگین مزاج، سو لکھ دیا۔ خیر، اس پہ تو اعتراض نہیں ہوگا اسے۔ وہ اپنے ساتھ ہی مکالمہ بازی کرتی نظر آ رہی تھی، اور اب اسی مکالمے میں اس کے خلق خشک ہوتا جا رہا تھا۔ یہ تو انتہائی سادہ سا سوال تھا، آپ کے نامر روٹین کی پسند کیا ہے؟ یہ تو گوگل باجی نے بھی بتا دیا تھا کہ ہر سیاستدان شباب اور شراب کے عادی ہوتے ہیں، 2 باتیں ہی تو لکھ دی ہیں، ایسا کیا طوفان آ گیا؟ عجیب، اگر اس وقت دلہام اس کے خصوصی انٹرویو کے ساتھ انا کی کمنٹری بھی سن لیتا تو پاگل ہی ہو جاتا۔ ہاں، شاید اس سوال پہ غصہ آیا ہوگا۔ لینڈ لارڈ کو تیسری شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سوچ انا کے تیسری شادی کے بارے میں کافی نیک خیالات ہیں میرے مس انا۔ دل قریب کہیں سے آواز آئی تھی، ہاں ایسے ہی کچھ لکھنا تھا انا۔ ڈفر تم، اور کیا لکھ دیا؟ اور کہ پہلی میں کسی ایک کے مرنے پہ کروں گا۔ انا دل، شاید کسی نے ایسا کچھ کہا تھا۔ انا کے شعور کے پردے بیدار ہوئے تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے والے کو دیکھا جہاں سختی سے جبڑے پیچھے وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ انا، ہوش کر، دن میں تارے نظر نہیں آتے، ایسے ہی دلہام بخت اتنا لچڑ بندہ نہیں لگتا جو ذرا سے انٹرویو کی جرح کرنے یہاں پہنچ جائے گا۔ انا نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اپنا چہرہ تھپتھپایا تھا۔ اس کی سرگوشی اتنی بلند ضرور تھی کہ سامنے والا بآسانی سن سکتا تھا۔ دلہام نے ٹیبل پر پڑا پانی کا بھرا ہوا گلاس اس کے منہ پر اچھالا تھا۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی تھی، اس کی ذہنی اختراع نہیں تھی بلکہ حقیقت میں بانفس نفیس وہاں موجود تھے۔ تم، آئی مین سر، نو مسٹر دلہام، شٹ مسٹر دلہام، آپ یہاں۔ وہ بار بار اپنی بات کو ڈینائی کرتے ہوئے ہڑبڑاتے ہوئے دلہام کے ماتھے پر بل بڑھا رہی تھی۔ آف کورس میں انادل، یہ لچڑ بندہ حد درجہ امیج کانشیس بھی ہے، اور پھنکارتے ہوئے انداز میں اس سے مخاطب ہوا تھا۔ انا دلاور، ناٹ انادل، کیسے سیاستدان ہیں آپ؟ 4 حرف یاد نہیں ہو سکتے آپ سے؟ عین، نون، الف، نا، ای، حمزہ، اور جبکہ انادل 5 حروف پہ مشتمل ہے، وہ دلہام میں بھی تو 5 ہیں۔ موسیٰ، انا دلاور نام ہے میرا، موسیٰ نہیں، اور یہ ایکچولی لڑکوں کا نام ہوتا ہے، نہ تو موسیٰ۔ دلہام کی چنگاڑ پر کچھ فاصلے پہ رکے موسیٰ نے جی حضوری کرتے اس تک فاصلہ بھاگ کے طے کیا۔ مس انادل کو اپنے مہمان خانے کی دعوت دے دیں، میرے وہاں پہنچنے سے پہلے۔ وہ ایک جملے میں اپنا آرڈر تمام کرتے تیز قدموں میں واپس مڑ گیا، جبکہ کئی ایک لوگ اس کے شانہ بشانہ چلنے لگے تھے۔ چلیں، میں
موسیٰ سر جھکائے مؤدب انداز میں بولا تھا، کیوں چلیں بھائی، جب آئے تھے تو تب تو آپ کے لاڈ صاحب کو بغیر اپائنٹمنٹ ملنا گوارا نہیں تھا، اور اب اسے انا دلاور سے بھی اپائنٹمنٹ لینی پڑے گی، جا کے بتا دو انہیں۔ ایک ادائے بے نیازی سے کہتی وہ بیگ اپنے شولڈر پہ لٹکائے کلاس کی طرف بڑھی تھی، جبکہ اس کا جواب لفظ پہ لفظ دلہام تک پہنچا دیا گیا تھا۔ دنیا جہاں کا بکواس بندہ لے کے ٹھنڈ میں بھگو دیا، اور مجھے اب اگر نمونیا ہو گیا تو۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کلاس میں انٹر ہوئی تھی تو درید نے ایک نگاہ اس پہ ڈالی، مجال ہے جو انا دلاور میں ایٹیکیٹس نام کی کوئی چیز موجود ہے۔ وہ سر جھٹکتے اپنا کام کرنے لگا۔ تمہارے بھائی صاحب آئے تھے۔ وہ بیگ سامنے والی چیئر پہ لٹکائی درید کے برابر میں رکھی چیئر پر بیٹھتے بولی، تمہارے خواہ وطن ضیاء کہتے ہیں۔ پینسل منہ میں چبائے پروفیسر صاحب کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ نہیں جناب، حقیقت میں جی نہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ حال انہی نے کیا ہے۔ وہ دانت پیستے ہوئے دبے دبے غصے میں بولی، پھر بھی بہتر ہے، دعا کرو انتہا پہ نہیں گئے۔ بظاہر وہ پینسل دانتوں میں چبائے بیٹھا تھا، لیکن سرگوشی میں انا سے باتیں کر رہا تھا۔ واٹ ایور، انا دلاور کسی سے نہیں ڈرتی۔ وہ شولڈر کٹ بالوں کو جھٹکتے ایک ادا سے بولی تھی، وہ تو نظر آ رہا ہے تبھی پانی میں نہائے یہاں آ بیٹھی ہو۔ وہ سر جھکائے کاپی پہ کچھ رائٹ کرنے لگا۔ دعوت دے رہے تھے موصوف۔ انا کی بات پر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ بہرحال غصہ ایک طرف، اس کی اچھی دوست تھی، پھر کیا، ریجیکٹ کر دی میں نے۔ انا دلاور بنا اپائنٹمنٹ ہر کسی کی دعوت پہ نہیں جاتے۔ درید تو اس کی ادائیں اور ناز کی دیکھتے ہی شاکڈ تھا۔ تمہارے مرنے پہ پرسہ کسی نے دینا ہے؟ انا درید نے گمسم انداز میں پوچھا تھا۔ وہ ایک دم سے اس کی طرف پلٹی تھی۔ درید اپنے بھائی کی طرح تمہیں بھی چڑھ گئی ہے کیا؟ میں کیوں مروں گی؟ وہ بڑی بڑی خوابناک آنکھوں سے کو سکوڑنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، کیونکہ دلہام بخت کی جو دعوت خاص ہے وہ تمہارے لیے نہیں، بلکہ ان کے فارم ہاؤس پہ جو بڑے بڑے ٹائیگرز ہیں ان کے لیے ہے، جو تمہارے لیے لذیذ خون میں پکائی جائے گی۔ ویسے یہ بھائی کے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ اپنے ٹائیگرز کو کیسا کھانا کھلانا چاہتے ہیں۔ اکثر تازہ گوشت بھی کھلاتے ہیں انہیں۔ اب تک وہ مبہم کا گفتگو شاندار طریقے سے خلاصہ کرتے کرتے درید اس کے چھکے چھڑا چکے تھے، جبکہ انہیں یہ بے خصوصی ازور انا کا دل بھی دہلا رہا تھا۔ ہائے اللہ، درید اس دلہام بخت کے چکر میں میرا دلہا نڈر رہ جائے گا۔ اور پھر کیا؟ وہ روحانسی سے پوچھ رہی تھی۔ نو سپرنگ کلاس۔ شاید انا کی آواز کچھ زیادہ ہی اونچی ہو گئی تھی۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ درید اس کی حالت سے ہی اٹھاتے ہوئے بولا تھا، اب کیا کروں؟ درید انا گیٹ آؤٹ آف کلاس۔ پروفیسر کی نگاہ ان پر پڑی تو وہ بنا رعایت انہی کلاس سے جلا وطنی کی سزا سنا دے گی۔ وہ تو جیسے تیار تھی، فوراً اٹھی تھی، جبکہ اس کے بھاگنے کی وجہ سے درید کی بھی سنوائی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ کیا بے وقوفی ہے، انا لے کے پوری کلاس کے سامنے انسلٹ کروا دی۔ درید غصے سے اسے جھاڑنے لگا تھا۔ تمہیں کلاس کی پڑھی، اگر تمہارے بھائی نے واقعی مجھے ٹارگٹ کے سامنے پھینک دیا تو میرا سوچو کیا ہوگا؟ وہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے لگی تھی۔ بتایا تو ہے، معافی مانگ لو۔ درید نے بیزاری سی نگاہ ارد گرد ڈالی، اور پھر ایویں معافی مانگ لوں؟ اس کی انا جاگی تھی۔ تو پھر بھاڑ میں جاؤ بے وقوف۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، اور رکنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں۔ السلام علیکم۔ وہ بھی بدل سے باہر نکلی تھی جب ایک گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ موجود شخصیت کو دیکھتے اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا۔ بنا کوئی تماشا لگائے گاڑی میں بیٹھے۔ دلہام کی ہوش ربا آواز اس کے واقعی ہی ہوش اڑا گئی۔ وہ میں ایک کال کر لوں؟ درید نے پوچھا تھا۔ میرے مرنے پہ پرسہ کس نے دینا ہے تو اسے بتا دوں؟ وہ بہت مشکل نکلتی آواز میں منمنائی۔ واٹ؟ دلہام کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ وہ درید، وہ ایک دم سے مس انادل گاڑی میں بیٹھے۔ میں نے کہا۔ بیک ڈور وا کیے۔ وہ تقریباً چنگاڑا تھا اور دونوں نے کانوں میں انگلیاں دیے بیٹھ گئی تھی، جبکہ اس کی سائڈ کا دروازہ بند کے دوسری طرف سے آ کے بیٹھا تھا۔ گیٹ پہ موجود کتنے طلبات نے حسب بڑی نگاہوں سے انا کو دیکھا، جس کے لیے دلہام بخت نے دروازہ کھولا ہوا تھا۔ موسیٰ سر۔ موسیٰ نے ایک لفظ اس کی بات کے مطلب سمجھتے ہوئے گاڑی دوڑائی، جبکہ انا اپنے پاس بیٹھے دلہام سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ السلام علیکم۔